अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमारा जो लास्ट सेशन था जिसमें मैंने आपसे पाकिस्तान बनने के तकरीबन आखिरी मराहिल में हम दाखिल हो चुके थे, जो मैंने आपके सामने उसकी पूरी हिस्ट्री रखी थी। और अब तक का जो तमाम इख्तिताम है वो ये है कि हम 3 जून के प्लान तक पहुँच चुके थे। और मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि 3 जून का प्लान जो है थोड़ा-सा मुख्तसर से आपको बताऊँगा कि किस तरह हुकूमत तो बन चुकी थी, मुस्लिम लीग को किस तरह से कामयाबी हासिल हुई। अच्छा, जब 3 जून का मनसूबा जो था वो पेश किया गया, उसके अंदर ज़ाहिर-सी मैं आपसे ज़िक्र कर चुका हूँ कि सूबों की तक़सीम का मामला था, वो सारी सूबों की तक़सीम हुई। और क्या कहते हैं, उसके बाद जो है वो जैसे पंजाब की तक़सीम होनी थी, पंजाब की तक़सीम हुई, जो हमारे पास से एक पंजाब पहुँचा और एक भारत के पास एक हिस्सा उसके पास रह गया। तो इस तरह से मुख्तलिफ सूबों जैसे आसाम के साथ इशूज़ थे, वो आसाम की तक़सीम का मामला था। और जो रियासतें थी उनकी रियासतों की तक़सीम होनी थी। मैंने आपसे पहले भी एक आध दफ़ा ज़िक्र किया हुआ है कि 560 के करीब रियासतें थी, जिसमें से 10 रियासतें पाकिस्तान में बनी थी। जिसमें से जो है वो भावलपुर की थी, खैरपुर की सिंध में थी, इसके अलावा मकरान की, लथबेला की थी, खारान थी, और इसके अलावा जो है वो आपकी सवात की और अम्ब की, दीर की, ये वो रियासतें थी जो कि खैबर पख्तूनख्वा में थी। तो मुख्तलिफ सूबों में हमें मुख्तलिफ रियासतें भी हासिल हुई। तो खैर ये तक़सीम का पूरा मामला अपने इख्तिताम को पहुँचता है तकरीबन, और फिर जो है वो 3 जून को इस मंसूबे का ऐलान होता है। उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ डेट्स रखी गई थी, बस वो मैं सिर्फ आपकी समझाने के लिए बता रहा हूँ। उसका जो है वो कोई ज़्यादा उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि इसका इसके साथ क्या ताल्लुक है। उन्होंने फिर इसका फैसला कर लिया था कि 1947 में आपको अलहदगी देके हम यहाँ से चले जाएंगे, अंग्रेज़ यहाँ से जाने का उसने फैसला कर लिया था। फिर उसके बाद जो है वो ये हुआ कि 20 जून को बंगाल में ये रखा गया था इंतखाबात का सिलसिला कि भाई वहाँ के लोग फैसला करेंगे, वोट देंगे कि भाई क्या पाकिस्तान के साथ जाना है। 26 जून को सिंध में रखा गया था, सिंध की असम्बली ने बिल पास करना था उस दिन। 29 जून को बलूचिस्तान का, 20 जुलाई को सरहद का, और इसी तरह सहलट की आवाम ने जो है वो मुख्तलिफ वक्तों में पाकिस्तान के हक़ में फैसला दे दिया। और फिर ये जो 3 जून का पूरा मनसूबा रिपोर्ट जो थी ये फिर जब यहाँ पर फाइनल हो गई, यहाँ पर लोगों ने उसको दस्तखत कर दिए, तमाम सियासी जमातों को एतमाद में ले लिया गया। और उस एतमाद में लेने के बाद जो है फिर वो 18 जुलाई 1947 को बरतानवी बादशाह ने, तो जॉर्ज शशुम कहते हैं, हम छठे जो बादशाह थे, उनके दस्तखत के बाद ये कानून की शक्ल इख्तियार कर गया। यानी कि इसको जो है वो एक कानून आज़ादी हिंद जिसको हम कहते हैं कि आज़ादी का जो कानून था वो बना दिया गया। और इसके बाद जो है वो 2 अलग-अलग रियासतें बनाने का फैसला हो गया, एक यानी कि पाकिस्तान और दूसरी जो है वो भारत। पाकिस्तान में जो है वो जिन्ना साहब जो है वो गवर्नर जनरल के अहदे के ऊपर आए, और जो है वो भारत में जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन साहब जो थे वही जो है वो गवर्नर जनरल है। बेटन साहब की ख्वाहिश ये थी कि वो पाकिस्तान और भारत दोनों के गवर्नर जनरल बने, लेकिन जिन्ना साहब ने अपनी कोशिशों से ये काम किया कि उन्होंने कहा कि भाई जब गवर्नर जनरल है और वो मलका बरतानिया के मातहत है, तो चाहे कोई अंग्रेज़ हो चाहे कोई मकामी अफराद हो, फ़र्क तो कोई नहीं पड़ना, रहना तो उसने मलका बरतानिया के मातहत है। तो और आज़ादी का तासुर नहीं उभरेगा अगर जो है वो हमने माउंटबेटन साहब यहाँ पे हमारे सर पर सवार रहते हैं, तो उससे आज़ादी का तासुर नहीं उभरेगा। और ऐसी बात है, आप सबके इल्म में मैं बार-बार मुख्तलिफ वक्तों में ज़िक्र करता रहा हूँ कि इनको इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे कि मुस्लिम लीग को जो है ना वो के साथ जो अंग्रेज़ के मामलात अच्छे नहीं होते थे, कांग्रेस के मामलात अच्छे होते थे। खैर ये ज़िम्नन बात थी इसे बताने के लिए कि इस वजह से जो है वो जिन्ना साहब जो है वो गवर्नर जनरल बने। तो यहाँ पर फिर एक चीज़ जो अहम तय की गई थी, जिसको अभी आगे भी आपको समझना है थोड़ा-सा, वो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो था, आइन जिसके तहत अब इस रियासत को चलना था। मैंने इससे पहले आपको बताया हुआ मुख्तलिफ वक्तों में कि बादशाहत में कोई आइन कुछ नहीं होता था। जो बादशाह आ गया उसकी मर्ज़ी है, मैं आ गया मैंने अपनी मर्ज़ी इम्प्लीमेंट कर दी, दूसरा बादशाह आया उसने अपनी मर्ज़ी। बादशाहत का सिलसिला था जो कि 1857 में बिलाखिर ख़त्म हो चुका था। अब उसके बाद आपके यहाँ सियासी डेवलपमेंट्स जो शुरू हुई थी, जिस सबका मैंने आपके सामने ज़िक्र किया कि पॉलिटिकल किस तरह से आपको पॉलिटिकल एक-एक करके स्टेप के ज़रिए सिखाया गया कि सियासी जमातें कैसे बननी है, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बनेगा, उसके लिए आपकी बाकायदा तरबियत कराई गई, इस तरह से कि आप अपने मुतालबात पेश करते थे। कभी मिंटो मॉर्ले के सूरत में 1909 में, फिर 1919 में चैलेंजफोर्ड के सामने, फिर 1935 में, 30 में, जिस वक्त पर आपसे मुतालबात मांगे जाते थे, फिर उसकी बुनियाद पर आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया जाता था। तो लास्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशन था, जो आइन था, वो 1935 का था, 1935 का, जो कि मुश्तरका और एक आइन था, जो आखिरी आइन जो बरतानिया ने दिया था। इसी आइन को आगे कंटिन्यू करने का फैसला किया गया कुछ तरामीम के साथ। दोनों मुल्कों ने कहा कि भाई हम उनको ये बताया गया कि आपने इसी आइन को फॉलो करना है 1935 के, और इसी की बुनियाद पर आपने अब आगे की जो आपका पूरा रियासत का स्ट्रक्चर होगा वो इसी बुनियाद के ऊपर खड़ा होगा। तो उसके अंदर तरमीम ऐसी बात है कि हमने अपने हिसाब से करनी थी, भारत ने अपने हिसाब से करनी थी, और इसी आइन को जो है वो दोनों का मुश्तरका आइन
تو اس کے اندر یہ رکھا گیا تھا کہ اس کے اندر ایک آئین کے اندر ایک چیز سلسلہ ہوتا ہے کہ ایک آپ بھی دیکھتے ہوں گے، اگر جو ٹی وی تھوڑا بہت دیکھتے ہوں گے ان کو اس چیز کا علم ہوگا کہ ایک اس کے اندر قانون سازی ہوتی ہے اور ایک آئین سازی ہوتی ہے. تو آئین سازی کے لیے بھی اس کے پاس اختیارات ہونے چاہیے اور قانون سازی کے بھی اس کے پاس اختیارات. پارلیمنٹ کے پاس بنیادی طور پر تو قانون سازی کے اختیار ہوتے ہیں، لیکن جب اس کو آئین بنانا ہوتا ہے تو جب الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ چیز واضح کی جاتی ہے کہ اس پارلیمنٹ کو آئین سازی کا بھی اختیار ہوگا. تو جس دن آئین سازی کے اوپر بحث ہوتی ہے تو اس دن آئین سازی کے معاملات طے دیکھے جاتے ہیں اور اجلاس کے اندر، اور جس دن قانون سازی کرنی ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر قانون سازی کی جاتی ہے. آگے جب میں تھوڑا سا کانسٹیٹیوشن کے معاملات آپ کے ساتھ ذکر کروں گا کیونکہ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس ہمارے ملک میں کس طرح سے رہی تھی اس کا پھر ذکر کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے یہ چیزیں اور وضاحت کے ساتھ رکھ دوں گا. خیر یہ سارا معاملہ ہوا. اس کے علاوہ پھر ایک صاحب کا آپ نے بڑا نام سنا ہوگا، ریڈ کلف صاحب کا. سر ریڈ کلف جو تھے ان کو جو ہے وہ حد بندی باؤنڈری کا کمیشن کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا. انہوں نے جو پنجاب کے اور جو دیگر باؤنڈریز کی ترتیب پانی تھی اس کا کمیشن کا ان کو سربراہ مقرر کیا. خود بھی ایک وکیل تھے اور ان کا بھی وہی مسئلہ تھا کہ ان کا بھی جھکاؤ جو تھا وہ کانگریس کی طرف تھا اور انہی کے وہ جو کارنامہ ہے وہ آج تک ہم کشمیر کی صورت میں وہ دیکھتے ہیں. تو اس پر کشمیر کے معاملے میں انہوں نے جو ہے وہ جو ریاست تھی اس کا جو ہے وہ الحاق جو ہے وہ بھارت کے ساتھ جو کچھ ریاستوں کو کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں جو ہے یہ ہوا تھا کہ بھارت کی افواج کو جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ کشمیر تک کا رسائی حاصل ہو گئی تھی، جس کا رزلٹ جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ دونوں ملک بھگت رہے ہیں. اور اس کے پیچھے بہت ساری کنٹروورسیز، بہت ساری کہانیاں ہیں. مجھے اگر کشمیر کا مجھے تھوڑا سا ایشو ملا، ٹاپک ملا، موقع تو میں آپ کے سامنے اس کا ذکر کر دوں گا. تو یہ ان کا کام تھا، انہوں نے جو ہے وہ تقسیم کرنی تھی اور یہ تقسیم کا سلسلہ جو ہے وہ کافی عرصے تک چلتا رہا. ایسا نہیں تھا کہ یہ فوری طور پہ کمپلیٹ ہو گیا تھا، یہ پاکستان اور بھارت کی آزادی کے اعلان کے فوراً بعد بھی چلتا رہا تھا. خیر دونوں نے جو ہے وہ فیصلہ کر لیا تھا علیحدہ ہونے کا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ علیحدگی کا جو پورا پروسیس تھا اس کو مکمل کیا گیا. مسلم لیگ نے جو ہے وہ پھر اپنی فوری طور پہ ورکنگ کمیٹی وغیرہ کا اجلاس بلا دیا تھا، اس کا اجلاس وغیرہ ہوا اور پھر اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ کراچی کو دارالخلافہ بنایا جائے. آپ سب کے علم میں ہوگا یقیناً کہ 1960 سے پہلے کراچی آپ کا دارالخلافہ تھا. 1960 میں اس کو اسلام آباد شفٹ کیا گیا تھا اور پھر وہاں پر جو ہے وہ نئے دارالخلافہ کی کیپٹل کی بنیاد رکھی گئی اسلام آباد کی، اور اس سے پہلے کراچی ہی دارالخلافہ تھا. تو 7 اگست 1947 کو جناح صاحب جو ہے وہ کراچی پہنچ گئے تھے اور آپ نے وہ بڑے مشہور ان کی جو 10 اگست اور 11 اگست کی اسپیچز وغیرہ کے حوالے سے سنتے ہوں گے. تو وہ پھر جو ہے وہ اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا تھا 10 اگست کو بھی اور 11 اگست کو بھی، جس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے اپنے آئندہ کے منشور کا یا منصوبہ عمل کا اعلان کیا. اس کے بعد جو ہے وہ پھر 13 اگست کو جو ہے وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن صاحب نے جو اقتدار کی منتقلی وہ بھی کراچی پہنچ گئے تھے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بالآخر جو ہے وہ تاریخ کے حساب سے جو تاریخی اعتبار کے وہ یہ ہے کہ 15 اگست کے دن جو ہے وہ آزادی کا اعلان کیا گیا تھا. لیکن جو ہے ہم اس کو 14 اگست کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات تھیں جو کہ ٹیکنیکل وجوہات تھیں. اس کا کوئی ایمانی مسئلہ نہیں ہے جیسے کہ ہمارے یہاں اس کو ایمانی مسئلے کے طور پہ پیش کیا یا بتایا جاتا ہے. کچھ ایسی باتیں آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ایک آسان سی لاجیکل بات ہے کہ مطلب دو ریاستیں ٹوٹ رہی ہوں، علیحدہ ہو رہی ہوں، اور ایک 15 کو ہو رہی ہے اور ایک 14 کو ہو رہی ہوں. تو ایسا ممکن نہیں ہے نا کہ مطلب ایک دن کا کوئی وقفہ آ سکتا ہے، اس کے اندر کوئی اس قسم کی چیز ہو سکتی ہے. وہ ہمارے بعد کے معاملات سے جو کہ ہم نے طے کیے تھے، ایسی بات اس کے پیچھے بہت سارے ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں. ٹیکنیکل ایشوز اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اگر آپ سب کے علم میں ہے کہ سب اپنا یوم آزادی مناتے ہیں اور یوم آزادی کی جو تقریبات ہوتی ہیں وہ تمام ایمبیسیز کے اندر، تمام جو کونسلیٹس ہوتے ہیں ان کے اندر، تو اس کی بھی ایک وجوہات ہوتی ہیں کہ بھائی وہاں پر بھی ہم نے اپنی، جیسے اگر بھارت کے اندر جو ہمارا کونسل جنرل ہے وہاں پر سیلیبریشن ہوگی، یہاں پر سیلیبریشن ہوگی. اور پھر دوسرا یہ کہ اگر آپ علیحدہ ڈیٹ یا علیحدہ تاریخ اپنے لیے ڈیسائیڈ نہیں کرتے ہیں تو علیحدگی کا تعصب نہیں ابھر پاتا ہے. مطلب رکھنے کو تو چاہتے تو کوئی ایسا کوئی انوکھا مسئلہ نہیں تھا کہ آپ دونوں 15 تاریخ کو آزاد ہوئے ہیں. میں بھائی سیدھی سی بات ہے، 15 تاریخ کو وہ بھی آزاد ہوئے تھے، 15 تاریخ کو آپ بھی آزاد ہوئے تھے. لیکن آپ نے اس چیز کے بارے میں فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے وہ 14 اگست کو جو ہے وہ آزادی کا جو ہے وہ اپنا دن جو ہے وہ منایا کریں گے. اور اس میں کوئی ایسی انوکھی بات نہیں، بہت ساری ریاستیں اسی طرح سے اپنے آزادی کے دن کے حوالے سے فیصلے لیتی ہیں. تو اس میں مطلب یہ ایمان کا مسئلہ نہیں. یہ ہمارے یہاں بعد میں جب پاکستان میں تاریخ میں جو بار بار کہتا رہتا ہے کہ مرڈر کیا جاتا ہے، تو تاریخ کا جب قتل عام ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو کچھ تاریخیں پیدا کرنی پڑتی ہیں. تو ایک صاحب ہیں بڑے مشہور، آپ نے شاید نام سنا ہوگا، صفدر محمود صاحب. انہوں نے تو کمال یہ کیا کہ انہوں نے تاریخوں کے اور دنوں کے اعتبار سے جوڑ کے دکھایا کہ 14 اگست اور کیا کہتے ہیں جو آپ کے قائد اعظم کی پیدائش اور قائد اعظم کے انتقال کا دن، یہ تین چیزیں جو ہے وہ ایک ہی دن آئیں گی. یعنی کہ سال میں مثال کے طور پہ کہ اگر 14 اگست جو ہے وہ پیر کو آئی ہے
تو 11 ستمبر بھی پیر کو آئے گی، اور جو آپ کی قائد اعظم کی پیدائش ہے وہ بھی جو ہے وہ پیر کے دن ہی آئے گی۔ تو آپ یہ کیلنڈر جا کے دیکھ سکتے ہیں بآسانی۔ تو کیا کہتے ہیں اس کے اندر انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ بنیادی طور پر لازم اور ملزوم ہے۔ تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی ہم تو 15 اگست کو آزاد ہوئے تھے، تو پھر تو یہ آپ کی کہانی فلاپ ہو جائے گی ساری کی ساری۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، ہاں وہ ایک عقیدت پیدا کرنے کے لیے اور کچھ ظاہر سی بات ہے، میں نے آپ سے ذکر کیا ہوا بار بار کہ جب آپ تاریخ کے طالب علم نہیں ہوتے تو آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں ایگزیجریٹ کر کے بڑھا چڑھا کے بھی پیش کی جاتی ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو نوجوان بچے یا جو دیگر لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے ٹیکنیکل چیزوں سے زیادہ عقیدت کا معاملات ہوتے ہیں، تو وہ ان عقیدت اور اسی احترام کے جذبے کے تحت ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اسی کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں۔ خیر یہاں تک جو تھا وہ سلسلہ یہ تھا کہ پھر بالآخر پاکستان بننے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ساری چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ ٹیکنیکل ہیں، اور میں اس کا مختصر آپ کو جہاں جہاں اس کا حوالہ ہوگا وہ بتاتا جاؤں گا کہ کیا کیا۔ اس کے بعد جو ہے نا ایک سب سے اہم چیز جو پاکستان بننے کے بعد آپ سب کے علم ہے کہ جیسے کہ پاکستان بننے کے بعد جو مسائل تھے، مہاجرین کے مسائل تھے بہت بڑے اتنے بڑے پیمانے پہ لوگ مائگریٹ کر کے آ رہے تھے کراچی کا، جو آپ سمجھتے ہیں مہاجر سنتے رہتے ہیں کراچی میں، تو یہ وہ ایک مائگریشن کا سلسلہ تھا جو کہ ہر طرف ہو رہی تھی، پنجاب کے اندر بھی ہو رہی تھی، سندھ میں بڑے پیمانے پہ، کراچی میں سب سے زیادہ لوگ آ کے آباد ہوئے تھے۔ تو مہاجرین کا ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان بننے کے فوراً بعد تھا۔ پھر اس کے بعد وسائل کی تقسیم تھی۔ وسائل ظاہر سی بات ہے بھارت کے پاس تھے، فوجیں اس ٹائم پہ ساری چیزیں، دہلی آپ کا وہ تھا دارالخلافہ، تو وہاں سے یہاں تک پہنچنا مشکل کام تھا، اس کے لیے سارے معاملات طے ہونے تھے۔ اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اور بھی بہت سارے ایشوز تھے، جس کے اندر پانی کا مسئلہ تھا، اس کے علاوہ جو کھانے پینے جو لوگ آ رہے تھے، آفیسز نہیں تھے یہاں پر، دارالخلافہ ڈیولپ کرنا تھا، ابھی کچھ موجود نہیں تھا، اور بھارت کے پاس فائدہ سب کچھ یہ تھا کہ اس کو سب کچھ بنا بنایا تو ملا تھا، کیونکہ وہ تو صدیوں سے بیٹھے ہوئے نا، دہلی صدیوں سے تھا، کراچی پہلی دفعہ پیدا ہو رہا تھا، مطلب شہر تو تھا لیکن ایک دارالخلافہ کی صورت میں اور لوگوں کی مائگریشن کی صورت میں اس قسم کے مسائل کا سامنا تھا۔ تو جو جناح صاحب کو پاکستان بننے کے فوراً بعد جن ایشوز کا سامنا کرنا پڑا، اس کے اندر یہ سارے معاملات تھے کہ جس کے اندر وسائل کا پرابلم تھی کہ وہ، اور آپ سب کے علم میں ہوگا کہ گاندھی جی کو جو مارا گیا تھا اس کی بنیادی وجہ یہی تھی، کیونکہ پاکستان کو جب آپ نے طے کیا تھا تو یہ بتایا گیا تھا کہ بھائی اتنی رقم جو ہے وہ، جو کیونکہ ایسی بات ہے ریاست جب ایک ہے تو رقم بھی ایک تھی، دونوں کی جو وسائل تھے وہ ایک ہی تھے، نے کہا بھائی اب اتنی رقم جو ہے وہ پاکستان کو فراہم کی جائے گی، اتنے ہتھیار دیے جائیں گے، اتنی جو ہے وہ آرٹلری فراہم کی جائے گی، اتنی بندوقیں، اتنا ٹینک، اتنا گولا، یہ سب دیا جائے گا۔ ایسی بات ہے بھارت کے پاس اس ٹائم پہ پاور تھی، سیکنڈ یہ کہ ماؤنٹ بیٹن صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا جو جھکاؤ تھا وہ تو میں آپ سے بار بار کہہ چکا ہوں کہ کانگریس کی طرف تھا، تو وہ جہاں جہاں پاکستان کے لیے مسائل پیدا کر سکتے تھے وہ کیے بھی، لیکن گاندھی صاحب نے اس معاملے میں بہت اچھا کردار ادا کیا کہ گاندھی صاحب نے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کو اس کے وسائل یا ان کے حق نہیں دیے گا تو میں بھوک ہڑتال کروں، اور اس میں وہ بھوک ہڑتال پہ بھی بیٹھے جا کے، جس کا رزلٹ یہ ہوا کہ ایک صاحب جنہوں نے جذبات میں آ کے ان کو قتل کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ پاکستان کے حق میں جو ہے وہ مظاہرے کرے، یعنی کہ 1948 میں جنوری کے اندر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ایک سال بعد ان کو ایک سال بھی پورا نہیں کہ پاکستان بننے کے بعد نہیں ہوتا، جنوری 30 جنوری کی بات ہے، ان کو مار دیا گیا تھا۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ جناح صاحب بھی جو ہے وہ ایک سال بھی نہیں چل سکے تھے، ایک سال پورا بس پاکستان بننے کے بعد 1947 کے بعد سے 48 کے اندر ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو مین آپ کے مرکزی لیڈران تھے وہ انتقال کر جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد کی جو ساری پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے وہ جو ہے وہ ساری کی ساری، ایک تو سب سے اہم اس کے اندر وہ ایک تو کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن آپ سب دونوں نے ریاستوں نے 1935 میں قبول کیا تھا۔ اب پرابلم یہ تھی کہ 1935 کا جو آئین تھا وہ تو ایک غلام قوم کے لیے بنایا گیا تھا نا، آپ تو غلام تھے، آپ سے پوچھے تھوڑی گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا اگر وہ لیکچر جس میں نے ذکر کیا تھا کہ اب انہوں نے پوچھنا نہیں تھا، تو 3 گول میز کانفرنس ناکام ہو چکی تھی، اس کے بعد انہوں نے لا کے تھوپ دیا تھا۔ غلام قوم کو ٹریٹ کرنے کا معاملہ اور ہوتا اور عوامی حکومت کو ٹریٹ کرنے کا معاملہ اور ہوتا، لیکن ہمارے ساتھ بدقسمتی یہ رہی، خاص طور پہ میں بھارت کے کانٹیکس میں زیادہ نہیں جاؤں گا، بھارت نے خیر میں آپ مختصر بتا دیتا ہوں کہ 1950 میں جا کے انہوں نے اپنا آئین کمپلیٹ کر دیا تھا، اور 3 سال بعد ہی وہ اپنا کانسٹیٹیوشن بنا کے اپنی پولیٹیکل رستے کے اوپر روانہ ہوئے تھے۔ ہم جو ہے وہ 9 سال تک انتظار کرتے رہے، 56 میں جا کے ہم نے 1956 میں ہمارا پہلا کانسٹیٹیوشن بننے میں کامیاب ہوگا، اور اس کے بھی پیچھے بہت ساری لڑائیاں، جھگڑے، مسائل تھے، وہ میں سب آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اس کے اندر سلسلہ یہ ہوا کہ جب اسمبلیوں کا اجلاس شروع ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اسمبلیوں کے اندر کمیٹیاں فارم ہوتی ہیں، اور کمیٹیاں ہی اس ساری چیز کو آگے لے کے بڑھتی ہیں کہ اب کس طریقے سے ان سارے معاملات کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے جو کہ اسمبلی بنانی ہے۔ اس میں ایک بہت اہم کام جو تھا وہ لیاقت علی خان صاحب نے کیا، اور لیاقت علی خان صاحب نے کیا کیا وہ سب آپ سب نے یقیناً سنا ہوگا، نہیں سنا ہوگا تو آج سن لیں گے۔ وہ ایک کام یہ کیا کہ انہوں نے قرارداد مقاصد، جس کو آپ کہتے ہیں آبجیکٹیو ریزولوشن، کو قرارداد اسمبلی کے اندر پیش کرائی،
اور اس قرارداد کا مقصد اور صرف یہ تھا کہ جو بنیادی طور پہ اسلامی جو آپ کی تمام چیزیں تھیں کہ اسلامی آئین جو ہے وہ ایک اس کا سلسلہ ہوگا اس آئین کے اندر، جس کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کو تحفظ زیادہ سے زیادہ حاصل اور اقلیتیں جو ہیں وہ اس کے اندر اپنے آپ کو کسی حد تک غیر محفوظ سمجھ رہی تھی۔ تو یہ جو قرارداد پاکستان کی جو ایک آپ بات سنتے ہیں کہ آبجیکٹو ریزولوشن، وہ ایک بنیادی طور پہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کی ایک بعد میں پرابلم کی صورت میں سامنے آیا۔ اچھا، اس میں دو مختلف رائے ہیں۔ ایک پورا مذہبی طبقہ تھا اس ٹائم پہ، مولوی حضرات کا، علماء کا، جنہوں نے بہت شدید پریشر دے کے رکھا ہوا تھا حکومت کو کہ بھائی آپ نے جب اسلام کے نام پہ ریاست تو بنائی ہے آپ نے، اب آپ نے مسلمانوں کو استعمال بھی کر دیا، اسلام کا نام بھی استعمال کر دیا، کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر کہا آپ نے کہ ہم نے آزادی حاصل کی ہے، تو بھائی اب یہاں پر جو قوانین نافذ ہوں گے وہ بھی اسلام کے مطابق ہوں گے، اسلامی ریاست کا جو آپ نے تصور بات کرتے تھے کہ وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ اور ذاتی میں تو اس ٹائم پہ علماء کا بڑا شدید پریشر تھا، تو اس کی وجہ سے پریشر میں آ کے ان سیاستدانوں نے جو ہے وہ اس چیز کا فیصلہ کیا۔ اچھا، جناح صاحب اگر شاید ہوتے تو شاید یہ ممکن نہ ہوتا، کیونکہ جناح صاحب علماء کرام کے ساتھ کر کے ان کا مطلب مختلف لوگ رائے دیتے ہیں کہ ان کا یہ تھا کہ سلسلہ کہ وہ بھی شاید اسی اس کو فالو کرتے ہیں، لیکن یہ لیاقت علی خان صاحب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بھائی وہ علماء کے پریشر میں آ گئے اور انہوں نے جو ہے وہ قرارداد مقاصد پیش کر دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان میں حاکمیت اعلیٰ یعنی کہ جو سپیریئر اتھارٹی ہے، سوورینٹی ہے، خود مختاری ہے، وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی کہ جو خدا بتائے گا وہ ہم کریں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ ہم بتائیں گے اور جو ہے وہ ریاست وہ کام کرے گی۔ اس کو آپ آسانی سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یورپین ڈیموکریسی ہے یا ویسٹ کی جو ڈیموکریسی ہے یا دیگر ممالک میں جہاں پر مذہب ریاست کا معاملہ نہیں ہے، تو اپنے آپ کو سیکولر اسٹیٹ کہتے ہیں، جیسے کہ بھارت ہے، وہ تو ہر ایک نام نہاد ہے، وہ جیسے بات وہ اپنے پیچھے ہندو توا کا ایک پورا کانسیپٹ رکھتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے آپ کو ایک سیکولر ریاست، ہم ان پہ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں نا کہ آپ بولتے ہو کہ آپ سیکولر ہو، آپ بولتے ہو کہ ہم امریکہ کی طرح سیکولر ہیں، امریکہ میں تو مسلمانوں کو نہیں مارا جاتا ہے نا، برطانیہ میں تو مسلمانوں کو نہیں مارا جاتا ہے، لیکن بھارت کے اندر مارا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ ان پر یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سیکولر بھی بولتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ سیکولر نہیں بھی ہیں۔ تو یہ جو پرابلم تھی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ جو سب سے پہلی وہ شروع ہوئی وہ یہ ہوئی کہ قرارداد مقاصد کے تحت آپ نے جو چیز طے کی وہ یہ کی کہ بھائی یہاں پر حاکمیت اعلیٰ خدا تعالیٰ کی جانب، مطلب عوام کی مرضی خدا کے ماتحت ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ عمار صاحب کچھ چاہتے ہیں تو وہ میری مرضی جو ہے وہ کا جو ہے وہ اظہار جو ہے وہ آپ کو ریاست کے اندر نظر آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ جو دنیا بھر میں ڈیموکریسی ہوتی ہے وہاں پر عوام فیصلہ کرتی ہے، اب عوام کچھ بھی فیصلہ کر لیں۔ اب جیسے کہ آج کل بہت بڑی ایک ڈیبیٹ آپ شاید دیکھتے ہوں گے کہ وہاں پر جو ہے وہ یہ جو آپ کے ہم جنس پرست لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کہا بھائی ہمیں بھی قانون سازی میں اختیار دیا جائے کہ ریاست کو جو ہے وہ ہم جنس پرستی کی اجازت دے دی جائے۔ اب ایک اسلامی ریاست کے اندر ہم جنس پرستی کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ جب خدا کی طرف سے اس کے اوپر ممانعت ہے تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن جو یورپ کی یا برطانیہ کی بہت ساری ریاستیں ہیں، امریکہ کی بہت ساری ریاستیں، وہاں پر ان لوگوں نے اپنے کو مطالبے کو منوا لیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی خدا تو ان کے ساتھ تو خدا مر چکا نعوذ باللہ، تو انہوں نے کہا بھائی خدا نہیں بتائے گا کہ ریاست کے معاملات کیا ہیں، وہ دینی معاملہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے اور یہ جو معاملات ہیں یہ ہمارے ریاست کے معاملات، اس میں حکومتیں فیصلہ کریں گی، عوام فیصلہ کریں گی۔ تو پاکستان میں اس قسم کی کوئی چیز نہ ہو سکی اور پاکستان نے پہلے ہی دن اس چیز کا اعلان کر دیا کہ یہاں پر خود مختاری حاکمیت اعلیٰ کی جو چیز ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی، یعنی کہ قرآن اور حدیث کے ذریعے جو جن چیزوں پہ ہمیں رہنمائی ملے گی، جیسے مثال کے طور پہ آپ کے یہاں شراب حرام ہے، تو اگر اب آپ چاہیں کہ بھائی یہ پورا پاکستان مل کے شراب پی رہا ہے تو آپ یہ بولیں کہ بھائی قانون میں تبدیلی کی جائے کیونکہ پوری عوام تو پاکستان کی شراب پی رہی ہے تو آپ شراب کو حلال کر دیں۔ اب یہاں پر آ کے آپ کا کانسٹیٹیوشن ٹکرائے گا، وہ کانسٹیٹیوشن اس طرح سے ٹکرائے گا، وہ کہے گا بھائی شراب آپ پیتے رہو چاہے کچھ بھی کرتے رہو، آپ نے جو غلط کام، اسلام کے اندر اس کی آپ کو اجازت نہیں مل سکتی، پاکستانی ریاست آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتی، وہ صرف ہر ایک ہمارے یہاں تو وہ بحث برائے، ہمارے یہاں بھی سب شراب خانے کھلے ہوئے پاکستان میں ساری چیزیں، لیکن یہ کہ باقاعدہ کانسٹیٹیوشنلی قانون کے اندر اس کی سزا پائی جاتی ہے۔ تو یہ وہ ایک بہت بڑا ایشو تھا کہ جو کہ قرارداد مقاصد کے طور پہ یہ جو ہے وہ 1949 میں جو ہے وہ پیش کی گئی قرارداد اور اس کے بعد اس قرارداد کو منظور کر لیا گیا اور اس کے تحت یہ طے کیا گیا کہ اب جو کانسٹیٹیوشن اب ہم بنانے جا رہے ہیں، ابھی تو ہم 1935 پہ چلا رہے ہیں، اس کے ساتھ جو ہم نیا کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے جا رہے ہیں وہ جو ہے وہ انہی اصولوں اور انہی بنیادوں کے اوپر ہوگا کہ ہم جو ہے وہ اسلامی احکامات کی پاسداری کریں گے۔ اچھا، اب آپ سب کے علم ہے کہ جو محمد علی جناح صاحب کا فوری طور پہ انتقال ہو گیا تھا 1 سال بعد، اب گورنر جنرل کا عہدہ خالی تھا۔ اچھا، ظاہر سی بات ہے جب تک آپ کا کانسٹیٹیوشن نہیں بنے گا تو گورنر جنرل موجود رہے گا، کیونکہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ گورنر جنرل بنیادی طور پہ کس کا نمائندہ ہوتا ہے؟ وہ عوام کا نمائندہ نہیں ہوتا، وہ ملکہ برطانیہ کی طرف سے نامینیٹڈ بندہ ہوتا ہے جو کہ آپ کی ریاست کے معاملات کو چلا ہوتا ہے۔
اور ایسی ریاست جس کو اس طرح سے چلایا جائے اس کو ڈومینین اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ ڈومینین اسٹیٹ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ داخلی طور پہ تو خود مختار ہیں، یعنی کہ اپنے مقامی معاملات چلائیں، خارجی طور پہ آپ ملکہ برطانیہ کے ماتحت ہیں۔ تو ہم خارجی طور پہ 56 تک جو ہے وہ ملکہ برطانیہ کے ہی ماتحت تھے۔ تو اب ایسی بات ہے، جناح صاحب کے بعد جو ہے وہ گورنر کی ضرورت تھی، تو اس ٹائم پر جن صاحب کو گورنر لگایا گیا، آپ سب جانتے ہیں کہ خواجہ نازم الدین صاحب، جو کہ ان کا ایک اچھا کردار تھا، اور جو ہے وہ وزیر اعلیٰ تھے بنگال کے، اور کیا کہتے ہیں ان کو جو ہے وہ یہاں پر جناح صاحب کے بعد جو ہے وہ گورنر جنرل لگا دیا گیا۔ اچھا، اور جو لیاقت علی خان صاحب تھے وہ آپ سب کے علم ہے کہ وہ پہلے وزیر اعظم تھے، اور جو ہے وہ کو جو ہے وہ وزیر اعظم منتخب کیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو پوری کابینہ بنی تھی، اور اسی کابینہ نے جو ہے پھر وہ آگے جا کے آپ کے سارے معاملات کو آئین سازی کے اور ریاستی معاملات کو ہینڈل کرتا تھا۔ تو یہ دو تین چیزیں یہاں پر یاد سمجھنے کی زیادہ ضروری ہیں، کیونکہ گورنر جنرل آپ کے پہلے جو ہے وہ گورنر جنرل جو ہے وہ خواجہ نازم الدین صاحب لگتے تھے، اور وزیر اعظم جو ہے وہ آپ کے لیاقت علی خان صاحب ہیں۔ لیاقت علی خان صاحب کی ہی کمیٹی جو تھی وہ بنائی، اسی کی ان کے انڈر میں اس کمیٹی نے آگے کام شروع کیا، اور اس کمیٹی نے اپنی سفارشات آگے مستقبل میں پیش کرنی شروع کری، اور اس نے جو ہے وہ آگے اسی کی بنیاد کے اوپر کانسٹیٹیوشن کی ڈیولپمنٹ کا سارا سلسلہ ہونا۔ اچھا، اس کی جو ڈیولپمنٹس تھی وہ کیا ہو سکی وہ تو خیر ایک الگ بحث ہے، لیکن جو اس کے اندر ایک اعتراض تھا جو کہ یہاں پر اقلیتوں کو تھا، جیسی بات اس ٹائم پہ یہاں پہ ہندو بڑی تعداد میں پائے جاتے تھے کراچی کے اندر، آہستہ آہستہ جو چلے گئے پارسی پائے جاتے تھے، اور دیگر اقوام کے لوگ بھی پائے جاتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ سب کے سب وہاں سے یہاں مائگریٹ کر گئے تو یہاں سے سارے وہاں مائگریٹ کر گئے تھے۔ تو انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ بھائی اس طرح تو ہم جو اقلیت کے اندر چلے جاتے ہیں، اور اقلیت میں جانے کے نتیجے میں ہمارے ساتھ وہی کچھ ہوگا جس کا آپ بھارت میں احتجاج کر کے آئے۔ میں آپ نے علیحدگی اختیار کی تھی نا کہ آپ اقلیت میں تھے، تو آپ یہ کہتے تھے کہ اکثریت ہمیں دبا دے گی، تو یہاں پر بھی آپ نے جب آپ نے آئین میں یہ چیز شک ڈال دی کہ یہاں پر مسلمانوں کو سپیریٹی ہوگی اور مسلمان حاکمیت اعلیٰ ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، تو ہم تو پھنس جائیں گے اس معاملے میں۔ تو ان کی طرف سے اس سارے جو کانسٹیٹیوشن کی ڈیولپمنٹ شروع تھی اس کے اوپر شدید اعتراضات اٹھائے گئے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ دیگر یہاں پر جو اقلیتیں ہیں ان کو تحفظ حاصل نہیں ہو۔ اور آج بھی پاکستان میں آپ یہ بحث سنتے رہتے ہوں گے کہ اقلیتوں کو اس حوالے سے بڑے تحفظات ہیں، کہ جو اسلامی آئین ہے جس کے اندر خاص طور پہ آپ کے جو جیسے بھی وہ آسیہ مسیح کا ایک معاملہ ہوا تھا، ان لوگوں کو تحفظات تھے، ہندوؤں کو بہت زیادہ تحفظات رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے السلام علیکم۔ اچھا بھائی معذرت، وہ آپ کا جو لاسٹ لیکچر چل رہا تھا جہاں تک میں پہنچا تھا کانسٹیٹیوشن بتاتے بتاتے تو لائٹ چلی گئی تھی، اور آ گئی ہے پھر لائٹ فوراً ہی لے کے گئے۔ تو جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ بہت ساری جو اقلیتیں تھیں ان کو اس حوالے سے شدید تحفظات تھے، اور ان کا کہنا یا خیال یہ تھا کہ بھائی یہ جو اس قسم کے معاملات ہیں یہ کسی بھی صورت میں ہمارے لیے بہتر نہیں ہو سکتے کہ ہم ایک اقلیت کے اندر ہوں، اور یہاں پر مسلمان اکثریت ہے، تو ظاہری بات ہے جو الیکشن کا اب آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو کیا تحفظات تھے، کہ جو ہمیں کانگریس کے سے ہوتے تھے کیا کہ بھائی آپ اقلیت میں نہیں ہیں، آپ اکثریت میں، آپ زیادہ سیٹیں جیت کر آئیں گے، آپ کے پاس تعداد زیادہ ہوگی، تو یقیناً آپ جو ہے وہ اپنے حقوق منوا لیں گے یا اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور جو اقلیت ہوگی وہ ماری جائے گی۔ تو یہ سمپل سی چیزیں، اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ جو بھی جمہوری ممالک ہوتے ہیں وہاں پر کانسٹیٹیوشنلی ہی لڑائی لڑی جاتی ہے، تلواریں نکال کے گولی مولی مار کے نہیں کام ہوتا کہ آپ نے دوسرے کو مار دیا۔ خیر، تو اب جو یہ ہمارا پورا دور ہے جس کو اب 47 کے بعد سے جس کے اندر ہم نے جن جن چیزوں کو ذکر کرنا ہے اس کے اندر ایک تو کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہے، آپ تھوڑا بہت جو ہے نا، پھر اس کے علاوہ جو آپ کے اور ہمارے پاکستان کے دیگر ممالک کے ساتھ جو ریاستی تعلقات تھے اس کا ذکر کروں گا میں کچھ لیکچرز کے ساتھ بھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو اکنامک ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے آگے بڑھ رہی تھی۔ تو یہ جو ہمارے جو دور تھے نا مختلف، اس کو ہم سمجھ لیں کہ مختلف ادوار میں تقسیم کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ جو اس کا جو بنیادی جو دور ہے نا وہ آپ 3 دور میں ہم اس کو دور کو پاکستان کے بعد کے فوری جو آگے کے جو کچھ حد تک چیزیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں، اس میں جو پہلا دور ہوتا ہے وہ 1947 سے 1958 تک کا ہوتا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ 56 میں آپ کا آئین آتا ہے، اور 58 تک میں نے اس کو اینڈ اس لیے کیا کہ 58 میں پہلی دفعہ یہاں پر مارشل لا لگ جاتا ہے، یعنی کہ فوجی حکومت آ جاتی ہے، اور جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس کو توڑ دیا جاتا ہے، کانسٹیٹیوشن کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کی جگہ فوجی حکومت کا قیام عمل میں لیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو شروع کے 11 سال ہیں یہاں پر جو کچھ کمالات ہوتے رہے ہیں، وہ پاکستان جس تباہی بربادی کا شکار ہوا اس میں جو مورخین ہیں یا جو آپ کے تھنکرز ہیں ان کا کہنا یہ ہے، ایک تو بہت بڑی وجہ آپ کا یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ چیز شامل کرنا تھا کہ آپ نے جو ہے یہاں پر خود مختاری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دی۔ اچھا، جب دوسرا مذہبی طبقہ وہ تو اس کے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ بھی دونوں چیزیں یاد رکھیے گا، ایسا نہیں ہے کہ دونوں پیرالل نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک انہوں نے پاکستانی ریاست کو اسلامی ریاست تسلیم اسی وجہ سے کیا، اور آپ کے خلاف کوئی بغاوت اس لیے نہیں کی کوئی اسلامی ریاست،
اگر آپ اس ٹائم پہ ان کو یہ منظر نہ بیچتے ایک طرح سے، یا اس طرح سے ان کو آسرا نہ ہوتا کہ بھائی ایک اسلامی ریاست ہے تو آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے حکومت کے خلاف. تو ان کو بھی خوش رکھنا تھا، ان کو بھی بیوقوف بنانا تھا. تو یہ پیرالل بیوقوف بنانے کا سلسلہ تھا جس کے ذریعے پہلی دفعہ اسلامی آئین کا تصور نکل کر آیا. یہ ایک تاریخ میں ایک نیا تجربہ تھا، کیونکہ آئین اسلامی نہیں ہوتا ہے. جو اصل چیزیں بنیادی طور پہ جس چیز پر بحث پڑھا ہوتا ہے، تو آپ لفظ سنتے بھی رہتے ہوں گے کہ ریاست سیکولر ہوتی ہے. تو جو اس میں بھی ڈبیٹ دونوں طرف سے پائی جاتی ہے. ایک کا کہنا ہے، جو مذہبی طبقہ اس کا کہنا ہے کہ نہیں، ریاست سیکولر نہیں ہوتی، مذہبی ریاست ہوتی ہے. مدینہ کی اسلامی ریاست تھی، سر خان صاحب کی وجہ سے تو لوگوں نے توبہ کر لی مدینہ کی اسلامی ریاست سے. لیکن یہ کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ریاست جو ہے وہ اسلامی ہو سکتی ہے، جو کہ اللہ کے رسول نے جس طرح سے قائم کر کے دکھائی تھی. دوسری طرف جو ماڈرنسٹ تھنکرز ہیں، ماڈرنسٹ فکر کے لوگ ہیں، یا جو جدید نظام کے جڑے ہوئے، وہ ان کا کہنا کچھ اور ہے. ان کا کہنا ہے، ماننا یہ ہے کہ بھائی جب ایک نیا ریاستی اسٹرکچر ہے، نیا نظام ہے، جو کہ میں نے آپ سب کے سامنے ذکر کیا تھا سعید احمد خان سے پہلے سے اور اس کے بعد سے لے کر اب تک، کہ جب ایک ماڈرن پولیٹیکل طریقہ کار سکھایا گیا ہے سیاست کا، جس کے اندر کانسٹیٹیوشن، جس کے اندر ڈیولپمنٹ کس طرح سے ہوتی ہے، قانون سازی کیسے ہوتی ہے، مطالبات کیسے منوائے جاتے ہیں، سیاسی جماعتیں کیسے فارم ہوتی ہیں، جب یہ ساری چیزیں ایک اسٹرکچر میں، ایک نئے فریم ورک میں ہو رہی ہیں، تو وہ ریاست ایک ماڈرن ریاست ہوتی ہے. اس کے اندر آپ کو چلانے کے لیے جو آئین چاہیے ہوتا ہے وہ سیکولر چاہیے ہوتا ہے. تو اس لیے وہ اس کو سیکولر آئین کی صورت میں دیکھتے ہیں. تو جو ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی کی ایک نہ وجہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی، بتایا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ جو ہم نے پہلا جو خطہ رکھا کانسٹیٹیوشن بنانے کا، اس کے اندر ہم نے مذہب کو زیادہ اہمیت دے دی. تو اس میں دونوں لوگوں کی مختلف رائے میں نے دونوں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. خیر، جو پہلا دور تھا وہ آپ کے سامنے ایسی ہو، تو اس کے اندر جو ہے وہ اسی قسم کے سارے معاملات کے ساتھ ہی آپ کا پھڈے چلتے رہے، کیونکہ آپ کو آئین بنانا تھا اور آئین آپ بنا نہیں پا رہے تھے، اور اس کے اندر جو لڑائی جھگڑے مختلف وقتوں کے اندر مختلف چیزیں چلتی تھیں. خیر، جو آپ کا 1947 سے 1958 تک کا ٹائم ہے، اس میں جو 56 تک کا ٹائم ہے جس میں آپ نے پہلا کانسٹیٹیوشن بنایا، تو اس کے اندر آپ نے جو کارنامے دکھائے، اس کے اندر جو کارنامے ہیں وہ یہ تھے کہ 11 سال کے اندر ہم نے 4 گورنر، 1 صدر اور 7 وزیر اعظم آئے. اور یہ اس اسپیڈ میں آ رہے تھے کہ ٹھک 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 آتے جاتے تھے، اور دوسرا جو ہے فوری طور پہ نکل جاتا تھا. میں جو دلچسپ بات تھی وہ تھی کہ پاکستان میں کسی بھی کو بھی 5 سال سے زیادہ وزیر اعظم نہیں رہ سکا، وقت ہی نہیں ملا. اور کسی بھی وزیر اعظم نے 5 سال پورے نہیں کیا تھا. کہ پاکستان کے الحمدللہ کمال رہا ہے کہ آج تک جو ہے وہ ہمارے کوئی وزیر اعظم ٹائم پورا نہیں کر سکا. بیچارہ صدر تھے ایک زرداری صاحب، جو اپنے شاید ٹائم پورا کر کے گئے. باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ زیادہ مدتوں میں تو بیٹھ گئے جمہوری حکومت میں، لیکن وزیر اعظم جو ہے وہ کوئی ہمارے ٹائم پورا نہیں کر سکا. خیر، گورنر جنرل کا میں نے آپ سے ذکر کر دیا کہ یہ جو پورا پہلا ٹائم پیریڈ تھا، اس کے اندر جو ہے وہ لیاقت علی خان کی جو سربراہی میں کمیٹی قائم کی گئی تھی، جس کا کام کیا تھا کہ اس نے کانسٹیٹیوشن بنانا تھا. اور یہ جو صورتحال تھی جس کے نتیجے میں آپ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کی طرف تو جا رہے تھے لیکن نہیں بھی جا پا رہے تھے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کیونکہ ہم ایک ایسے راستے پہ نکل گئے تھے کہ جو کہ ریاستی اسٹرکچر کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوتا، یعنی کہ ایک اسلامی آئین. خیر، ہم نے اس چیز کا فیصلہ کیا تھا تو ہم نے وہی کام کیا آگے. پاکستان میں جو ہوا وہ یہ ہوا کہ ہم نے جو ہے وہ ڈومینین اسٹیٹ تو تھے ہم، اور ہم میں نے آپ سے ذکر کرتے ہیں کہ وہ بھی کیسی ہوتی کہ وہ خارجہ جو کا سلسلہ ہوتا ہے. پاکستان بننے کے فوراً بعد تو قائد اعظم کی ایک حیثیت تھی، لیکن قائد اعظم کے جانے کے بعد لیاقت علی خان ظاہر سی بات ہے اس حیثیت کے آدمی نہیں تھے. یعنی کہ اتنی بڑی پرسنالٹی تھی، لیکن جناح صاحب کے مقابلے کی پرسنالٹی نہیں تھی. خیر، اس کے بعد جو فوری طور پہ جو مسئلہ ہوا یا ایشو ہوا کہ وہ لیاقت علی خان نے پوری کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ شروع کر دی، اور کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے دوران ہی جو ہے وہ مختلف نوعیت کے مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑا. اس کے اندر جو سب سے بڑا ایک مسئلہ یہ تھا کہ اب دنیا میں نئی سپر پاور ایمرج کر رہی تھی، اور برطانیہ جیسی بات ہے سمٹ رہا تھا، سمٹ چکا تھا. اور کالونیاں جو تھے وہ اپنی آزاد کر کے ممالک آزاد ہو رہے تھے، جس میں ہم بھی تھے. تو دوسری طرف جو دوسری جنگ عظیم جو ختم ہو چکی تھی 1945 میں، اس میں امریکہ ایک سپر پاور کے طور پہ ایمرج ہو کر سامنے آ چکا تھا، اور UN کا قیام عمل میں آ چکا تھا، اقوام متحدہ جس کو آپ کہتے ہیں. اس کے علاوہ ورلڈ بینک، IMF وغیرہ اس قسم کے جو ادارے جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ تھے، ان کا قیام کچھ کا تو ساتھ ہی ساتھ عمل میں آیا، کچھ کا آگے 47 میں ہو رہا ہے، کسی کا 48 میں ہو رہا ہے. تو اس قسم کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ دنیا کے اندر شروع ہوتی جا رہی تھی، جس کا تعلق ایک عالمی حکومت جس کو آپ کہتے ہیں، جس کو UN لیڈ کرتا ہے، کہ مطلب ریاستوں کے معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک ادارہ فارم کیا گیا تھا جس کو آپ UN کے نام سے جانتے ہیں. تو ایسی بات ہے جیسے آپ محلے میں کوئی لڑائی وڑائی ہوتی تو کوئی بڑے حل کراتے تھے، اسی طرح ریاستوں کے معاملات کو اب حل کرنے کے لیے تو دوسری جنگ عظیم کے اندر ایک دفعہ پھر پوری دنیا کو آپ تباہی بربادی کا شکار کر چکے تھے. اس سے نکلنے کے لیے UN کا قیام 1945 میں ہو چکا تھا. تو اب آپ جو بھی ریاست آزاد ہوتی ہے جس کو UN کا ممبرشپ حاصل کرنی تھی، ہم نے فوری طور پہ آزادی کے فوراً بعد 30 ستمبر کو یہ ممبرشپ
درخواست دے دی تھی اور ہم نے اس کو حاصل کر لیا تھا، ہم اس کے ممبر بن گئے تھے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ لیاقت علی خان کی سربراہی میں یہ کمیٹیاں کام کرتی رہی تھی کانسٹیٹیوشنلی۔ دوسری طرف عالمی سطح پر آپ کو اور یہ مسئلہ تھا کہ آپ کس کیمپ میں جائیں گے، مطلب آپ امریکہ کے ساتھ جائیں گے، امریکہ برطانیہ کی طرف جائیں گے، یا دوسرا ایک جو نظام کیپٹلزم کے مقابلے میں آ رہا تھا جس کو آپ کمیونسٹ نظام کہتے ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ بالکل ایک الگ نوعیے کا جو کہ رشیا کے اندر اور چائنا کے اندر پایا جاتا ہے، جس نظام کو آپ کمیونزم کے نظام کے ساتھ جانتے ہیں۔ کمیونسٹ حکومت ہوتی ہے جہاں پر حکومت کے پاس اختیارات زیادہ ہوتے ہیں اور جو کیپٹلسٹ یا جو افراد کے پاس جو ہے وہ اختیارات کم ہوتے ہیں، ریاستیں بہت زیادہ طاقتور مضبوط ہوتی ہیں۔ اس قسم کا جو ایک نظام تھا وہ ان ممالک کے اندر تھا۔ تو ہمارے ساتھ ایشو یہ تھا کہ ہم سے مراد یہ کہ جناح صاحب کی کوئی خواہش یہ تھی کہ ہمارا جو رشتہ ہو وہ امریکہ کے ساتھ ہی استوار ہو، اور مطلب ہمیں کوئی پسند آتے تھے مطلب، تو ہماری بھی خواہش یہ تھی کہ ہم ان کے ساتھ ہی کنیکشن رکھیں۔ جناح صاحب نے اپنی موجودگی میں ہمارے وزیر خارجہ جو تھے اس ٹائم کے ان کو بھی بھیجا تھا اور ان کے ساتھ معاملات کی کوشش کی تھی کہ وہاں سے ہو سکے ہمارے معاملات وہاں سے سیٹل ہو جائیں۔ اچھا، اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا چیز ملتی ہے کہ وہ یہ کہ بھائی امریکہ کی طرف سے ہمیں جو ہے نا وہ کوئی خاص گفٹ کرائی نہیں جا رہی تھی، تو ہم نے جو وہ ایران کو اپنے ہمارے جو ایرانی سفیر تھے ہم نے ان کے ذریعے جو رشیا کی طرف کے معاملات سیٹل کیے، اور ہم نے رشیا سے درخواست کی کہ بھائی آپ جو ہے وہ ہمیں دعوت نامہ دیں، ہم ایک آزاد ریاست ہے، ہم آپ کے ساتھ تعلقات رکھیں گے۔ تو وہاں کے سفیر نے ان کے ساتھ معاملات ان کے طے کروائے۔ سفیروں کے جو معاملات ہوتے ہیں جو کہ ڈیموکریسی آپ کا ڈپلومیسی کا طریقہ ہوتا ہے، اس کے اندر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ اس سے معاملہ طے کرتے ہیں، وہ آپ کو بلواتے ہیں۔ تو رشیا کی طرف سے پاکستان کو پیغام پہنچ گیا کہ پاکستان کو جو ہے وہ رشیا کی طرف سے دعوت آ گئی، اب امریکہ بلا نہیں رہا، ہم وہیں جائیں گے۔ تو پاکستان اسی انتظار میں تھا کہ جیسے ہی آئے گا تو ہم یہاں سے جانے کا اعلان کریں گے۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ دوسری طرف امریکہ میں بھی آپ نے فوری طور پر خبریں پہنچائیں، اور آپ کے جو ڈپلومیسی کے جو آپ کے ڈپلومیٹس وغیرہ موجود تھے انہوں نے وہاں پر کہا کہ بھائی جو ہے وہ رشیا کی طرف سے ہمیں دعوت نامہ آ گیا۔ تو اس موقع کے اوپر پاکستان نے یہ کوشش کری کہ کسی طرح امریکہ کے ساتھ بھی جو ہمیشہ سے ہاتھ کرتے ہوئے جس کی وجہ سے ہاتھ تک ہمارا بھروسہ نہیں کرتا، تو ہم نے پہلے دن سے ہی کام کا آغاز کیا تھا کہ ہم چاہتے تو یہ تھے کہ ہم امریکہ جائیں، لیکن ہم نے رشیا والوں کو بیوقوف بنایا، ان سے خط پکڑا، ہم نے کہا انہوں نے دعوت نامہ جیسی بھیجا تو ظاہر سی بات ہے وہ رقیب کو پریشانی ہوتی ہے نا کہ یار یہ تو اگر وہاں چلے گئے میری محبت تو پھر میں کیا کروں گا۔ اور اس ٹائم پہ خطے جو سپر پاورز ہوتی تھی ان کو خطوں میں اپنی پاور اپنی شو کرنی تھی، اور ان کو وہ ممالک چاہیے تھے کہ ان کے ساتھ ان کی حمایت حاصل ہو۔ تو فوری طور پہ امریکہ نے بھی دعوت نامہ دے دیا۔ ہم نے جو ہے وہ رشیا کو لات ماری اور ہم نے کہا نہیں بھائی یہ تو کافر ملک ہے، ہم ان کے اہل کتاب کے پاس جائیں گے کیونکہ یہاں تو مذہب ہے نہیں۔ تو ہم نے جو ہے وہ ان پہ کفر کا فتویٰ لگایا، اور فوری طور پہ جو ہے وہ کفر کا پہلا جو فتویٰ تھا وہ شاید میرے خیال میں یہی لگا ہوگا پاکستان میں، اس سے پہلے تو جو لگ رہے ہوں گے وہ الگ بحث ہے، لیکن پاکستان میں کفر کے فتوے لگنے کا کہ ہم نے کہا کہ یہ تو کافر ملک ہے، ظاہر سی بات ہے، یہ تو خدا کو نہیں مانتے، یہ تو دہری ہیں اور یہ تو مذہب بیدار لوگ ہیں اور ان کے پاس تو خدا کا، اور وہ تو سب سے اچھے، وہ تو ہم اہل کتاب ہیں، وہ عیسائی ہیں، وہ تو اہل کتاب ہوتے ہیں، وہ خدا کو بھی مانتے ہیں، صحیح ہے، وہ